बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रॉयल टीवी नेटवर्क के खसूसी रमज़ान नशरियात इस्तकबाल माह रमज़ान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो रमज़ान में अफ्तारियाँ और सहरियाँ बड़े खूब तरीके से गुजर रही होंगी। कोशिश ये करिएगा कि जब भी अफ्तारी हो तो अपने साथ साथ किसी दूसरे मुसलमान भाई को भी खिलाते रहें, और इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी, सदक़ात और खैरात का भी एक बड़ा अच्छा मौका आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें इस माह रमज़ान में, जहाँ इबादत का वैसे तो सवाब होता है, लेकिन इस माह रमज़ान में उस इबादत के कई गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलते हैं। तो साथ ही साथ अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क में कोरोना वबा की वजह से, हमारे हमसाया मुल्क में उन्होंने एक उनका अगर हम कह सकें कि उनका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और पाकिस्तान जो हमारी जो मुआशी हालत है उस हालत में और उन रिसोर्सेज में इस तरह के हालात अगर आ जाएं तो खुदा न ख्वास्ता हमारी बेबसी के हाथों कुछ और ना हो जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने गवर्नमेंट का साथ दें, SOPs को फॉलो करें, और जितना हो सकें कोरोना वबा से ख़ुद को और अपने फैमिली वालों को बचाते रहें। जब इस तरीके से मामलात आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी क्यों होती है? क्योंकि आपको एक आइडिया होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ एट दी एंड उसका एक नतीजा होगा, रिजल्ट होगा। किसी भी इदारे में अगर हम दाखिला लेते हैं तो उस इदारे के आखिरी अयाम में हमें, अब साल के आखिरी अयाम में हमें अपने जो हमारे करतूत होते हैं, जो हमने किया कराया होता है पूरे साल में, उसका हमें एक नतीजा निकलता है उसका, और उस नतीजे के बेसिस पे हमारी जो सिलेक्शन होती है, हमारा जो एक लेवल होता है, दर्जात होते हैं, बुलंद होते हैं, चाहे वो आपको फाइनेंशियल सूरत में होते हैं या फिर आपके जो एक इमेज बनता है। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी इस दुनिया में एक इम्तिहान के मानिंद है, और आपकी ज़िंदगी का जो दारोमदार है आपके अमाल पे है, और जो आपके अमाल होंगे इस दुनिया में उसका एक प्रॉपर हिसाब किताब होगा, और वो रोज़े आखिरत पे होगा। अल्लाह ताला का एक बेहतरीन निज़ाम है, जिस निज़ाम में अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी मुतारिफ़ करवाया कि आप जो भी करोगे उसका पूछा जाएगा, हिसाब किताब तो लिया जाएगा। अब इस्लाम में जज़ा और सज़ा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वर है, इसी मौजू पे आज बात होगी। हमारे साथ आज बड़े बेहतरीन और मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हमारे उस मेहमान ने दोबारा हमें मौका दिया है, और उनके साथ भी जो पैनलिस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज हैं। तो चलते हैं, मैं आपको लोग अपने मेहमानों से तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं आसिम नवाज अब्बासी साहब। आप बानी हैं दी डे स्प्रिंग, एक मैगजीन है जो यूथ के हवाले से काम कर रही है नेशनल और इंटरनेशनली, और इनकी कोशिश रहती है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान की यूथ और उनकी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा सकूं और उन पे काम कर सकूं। उसके साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ गुलजार नईमी साहब। आप सरबरा हैं पाकिस्तान भर में जमीयत अहले हरम के यूथ विंग के, और आपने दोबारा ज़हमत दी, हमने आपको दोबारा ज़हमत दी और आपने इस ज़हमत को कबूल किया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं काशिफ साहब। साथ ही तशरीफ रखते हैं हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट हमेशा की तरह रूहान जावेद खटक साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको रूहान प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? मिजाज सही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थके हुए तो नहीं है? नहीं। रोजा रखा था आपने? आज नहीं रखा था। नहीं रखा था? सफर पर थे। सफर पे थे? एक तो हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट सफर पे होते हैं हमेशा, और बहुत से लोग उनको बुलाते हैं, तो इन्होंने आपने जो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी रॉयल नेटवर्क। ठीक हो गया जी? चलें सर, आसिम नवाज साहब आपकी तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका काम जो है हमेशा आप जुड़े रहते हैं यूथ के साथ, इंटरेक्शन होती है आपकी, और पाकिस्तान की आबादी भी 60% से ज्यादा यूथ पे मुश्तमिल है। तो आप पे आपने जो एक बेड़ा उठाया हुआ है यूथ के हवाले से, बड़ा एक बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हमेशा से हम जब बात करते हैं किसी भी एक इदारे में, किसी भी एक जगह पे, तो वहां पे बैलेंस रखना, अदल इंसाफ करना उस इदारे के साथ, उस काम के साथ, उस प्रोफेशन के साथ, उस मुआशरे के साथ, ये बड़ा लाजमी होता है।
ایک معاشرے میں صحافت کا، ایک معاشرے میں ادب کا، ایک معاشرے میں ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جس طرح آپ نے بھی اپنے تعارف میں بتایا کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں نوجوان بہت زیادہ ہیں. بے شک، پاکستان کو ون آف دا ینگسٹ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، بے شک، اور تقریباً 64% ہماری آبادی کا 64% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. بے شک. اور یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس پہ سرویز موجود ہیں. اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں UNDP جیسے، ان کے سرویز موجود ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ نوجوان بہت زیادہ ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ، یعنی معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف تو ہونا چاہیے، عدل و انصاف تو ہونا چاہیے. اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان 60% ہیں، یعنی آدھے سے بھی زیادہ ہیں. تو اگر ہم نوجوانوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. پھر آپ نے صحافت کی بات کی کہ صحافت میں ہم کس طرح نوجوانوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، دی ڈے اسپرنگ کا جو قیام عمل میں آیا، جو یہ انیشیٹو ہم نے لیا، وہ اس مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ نوجوانوں کی بات تو کرتا ہے کہ نوجوان کا پاورڈ ہونا بڑا ضروری ہے، پاکستان کا فیوچر ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، نوجوانوں کے اوپر انحصار کر رہا ہے. لیکن ان کو مین اسٹریم میڈیا کے اندر سپیس نہیں دی جاتی. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر سپیس نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کی اپنی ایک آواز ہے. میں اگر مثال کے طور پہ میں ایک نوجوان طبقے سے تعلق نہیں رکھتا اور میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے کرنی چاہیے. لیکن جب میری جگہ نوجوان بیٹھا ہوگا، وہ اپنی بات خود کر رہا ہوگا، تو وہ بڑی معنی رکھے گی، وہ بڑی امپورٹنس رکھے گی، کیونکہ مجھے اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مسائل کا بہتر تدراک ہوتا ہے، بہتر طریقے سے میں بتا سکتا ہوں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے اس ادارے کا قیام، جو اس ادارے کی بنیاد رکھی کہ ہم پاکستانی نوجوانوں کی جو آواز ہے اس کو سامنے لائیں، جو ان کے دل کی آواز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم کالمز پڑھتے ہیں، مختلف فیچرز پڑھتے ہیں، مختلف لوگ لکھتے ہیں نوجوانوں کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا، آپ بہت سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میڈیا کا جو نوجوانوں کا جو پورشن ہے، یعنی نوجوان اپنے مسائل خود بیان کر رہے ہیں، وہ بڑا کم ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوان آئیں، خود اپنی بات کریں، خود اپنے پرابلمز کا ذکر کریں اور خود ہی ان کا سلوشن دیں. تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا، اور اس میں انصاف یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کی آواز کو نوجوانوں کے ذریعے سے آگے پہنچائیں. بہت ہو عاصم نواز صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے نوجوانوں کا جو ایک کردار ہے، آپ بھی نوجوانوں کی ایک پوری تنظیم کو لیڈ کریں. کاشف نعیمی صاحب، کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم نوجوانوں پہ آ جائے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے جزا اور سزا، وہ پہلے اس جو ہماری جنریشن ہے جس نے آگے اس کی باغ دوڑ سنبھالنی، اس پہ جو ذمہ داری آنی، اور اس ذمہ داری کا حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، پہلے اس نوجوان طبقے کے بارے میں بات کریں. جس طرح اپنے صحافتی انداز سے اس کو بیان کیا، آپ معاشرے کو ایز این ایکٹیوسٹ دیکھتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں نوجوان طبقے کو اور ان کی ایٹیچیوڈ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ بلایا اور موقع دیا اپنی نوجوان نسل سے بات کرنے کا. میں اس بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، جس کا جیسے عاصم بھائی نے ذکر کیا کہ جو ہماری کل آبادی کا نصف سے بھی زیادہ ہے اس کی تعداد، اس کو حقوق دلانے کی بات کی جاتی ہے، میڈیا پہ بات کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان ابھی تک اویئر نہیں ہے، اس کو اویئرنیس نہیں دی گئی کہ وہ اپنے حقوق کی بات خود کر سکے. بے شک میڈیا پر یا کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی نوجوان کا آ کے بات کرنا، اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا، یہ اگلا سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو بتایا جائے مسئلہ کیا ہے، آپ مسئلہ کیا ہے اور آپ نے اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے. بہت خوب. پہلے اویئرنیس ہوگی کہ آپ کو اپنے مسائل کا ادراک ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ جا کے اپنی بات کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں. بہت خوب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے، اگر مین اسٹریم میڈیا میں وہ موجود نہیں ہے لیکن ہر نوجوان کم از کم سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان اپنے مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دیگر جو مصروفیات ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ان کی تربیت کا. تو ان سارے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ان کی تربیت کی جائے، ان کو یہ چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کی
ڈائریکشن کیا ہے, آپ کی سمت کیا ہے, پہلے ان کی درست سمت کا تعین کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ لا کے پھر ان کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل بھی کیا جائے. لیکن اگر وہ خود ہی اپنا فہم اور ادراک نہیں رکھتے اپنے مسائل کا تو لاکھ بار بھی سوچا جائے ان کے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. بے شک. جب تک قوم جو ہے نا وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے تب تک اس کی حالت نہیں بدلی جا سکتی. بے شک. سب سے پہلے نوجوانوں کا ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو شعور اور آگاہی دینا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے معاملات وہ خود ہینڈل کر سکیں گے. بہت خوب. بہتر کہا آپ نے کہ اگر ایک معاشرے کے جو نوجوان طبقہ, ایک معاشرے کا نوجوان طبقہ, اس کو اگر اپنے مسائل کے بارے میں نہ پتہ ہو تو ان مسائل پہ بات کرنا میرے خیال میں ناممکن سے ایک بات لگتی ہے. وہ ایک آپ اس کو بحث تو کہہ سکتے ہیں لیکن ایک مثبت ڈیبیٹ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو وقت کا ضیاع تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت سے فائدہ اٹھانے والی بات شاید وہاں پہ نہ ہو. تو سب سے پہلے جیسے بات کی کہ اویئرنیس, تھوڑا سا میں اس میں اگر کچھ ایڈ کروں تو اویئرنیس آج کل بہت زیادہ ہے لیکن جس ڈائریکشن میں اویئرنیس ہونی چاہیے اس ڈائریکشن میں اویئرنیس نہیں ہے. آج کل میں تھوڑی سی بات بڑھا دوں, آج کل ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا ہے, کس طریقے سے لڑنا ہے یہ نہیں پتا. دیکھیں اس میں آپ نے لاہور جانا ہو اور آپ کو ڈرائیونگ تو بہت اچھی آتی ہے اور آپ کے پاس روڈز بھی بہت اچھے ہیں, موٹر وے موجود ہے, لیکن آپ وہاں پہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ لاہور کی بجائے پشاور کی طرف ہے. تو آپ کبھی بھی اپنے ڈیزگنیشن پہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک. تو درست سمت کا جیسے میں نے کہا کہ درست سمت کا تعین بہت ضروری ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں. ایجوکیشن کی بات کی, اویئرنیس کی, انتہائی بنیادی چیزیں ہیں. ایجوکیشن انتہائی بنیادی چیز ہے لیکن اس کے بعد ایک چیز آتی ہے احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری. انہوں نے سوشل میڈیا کی بات کی, آپ نے بھی ذکر کیا سوشل میڈیا کا, اور یہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. ہر بندے کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اس کی آواز کے لیے ایک پلیٹ فارم اس کے گھر میں موجود ہے, اس کے موبائل میں موجود ہے. لیکن احساس ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نوجوان جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے, لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے یا موبائل فون اٹھا کے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور اس کو پازیٹیو انداز سے استعمال نہیں کرتا, تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نوجوانوں کی زندگی میں, وہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے, آپ کو پلیٹ فارمز کا پازیٹیو استعمال کرنا آنا چاہیے اور کرنا چاہیے. آپ اگر ان کا پازیٹیو استعمال کریں گے تو آپ کی آواز آگے پہنچے گی اور آپ معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری کہلائیں گے. بے شک. بہت خوب, بہت خوب. روحان نوجوان کی بات کر رہے ہیں اور نوجوان اور نونہال سے بات نہ کریں, یہ تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی کہ آصف صاحب, عاصم صاحب کیوں ایسے ہی ہے. روحان آپ کے بارے میں بات ہوئی, نونہالوں کے بارے میں بات ہو رہی, میرے بارے میں بات ہو رہی, میں بھی نوجوانوں میں آتا ہوں, آپ نونہالوں میں آتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کے کوشچن سے پہلے میرا ایک کوشچن ہے دونوں صاحب سے. اچھا ان سے ایک کوشچن. اچھا یہ بائی دا وے میرا کو ہوسٹ بھی ہے. ہاں میرا یہ کوشچن ہے کہ جو نوجوان اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اس ٹائم میں, ان کے لیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کے سوال اور ان کے جوابات کی طرف تو میں بریک کے بعد واپس آؤں گا. بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی. آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی کر سکتا ہے. جو ہر پاکستانی کر سکتا ہے. اچھا سارے پاکستانیوں کا ذمہ اٹھا رہا ہے کہ پاکستانی سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی بڑی بات کر دی. جی میں پاکستان کے بینیفٹس ڈھونڈنا چاہتا ہوں. بہت خوب. وہ انشاءاللہ آگے جا کے اچھی کنٹری بنے, کرپشن ختم کر لے, ماشاءاللہ, چوری ڈاکہ سب کچھ ختم ہو, ماشاءاللہ, پیس کنٹری ہو اور کوئی حرام کا پیسہ نہ ہو. بہت خوب. جس طریقے سے ہمارے نونہال روحان جاوید خٹک صاحب نے بڑے بہترین انداز سے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے سے یہ اگر کچھ چیزیں نکل جائے, کرپشن, پیس آ جائے اور ہم لوگ ڈیولپمنٹ کنٹریز میں ہمارا شمار ہو, لوگ ہمارے ملک آنا چاہیں تو بہت خوب ہوگا. انہوں نے جو سوال پوچھا, سوال ہمارے پینلسٹ سے ہم ضرور پوچھیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
اور لذیذ کھانوں کی بات ہو تو روایتی کھانوں کی کیا ہی بات ہے۔ جانان فوڈ لا رہا ہے خیبر پختونخوا کے روایتی کھانوں کا ٹیسٹ آپ کے اپنے شہر اسلام آباد۔ کھائیں بنو اسپیشل پلاؤ اور پختونوں کا روایتی ڈش دیسی پینڈا، جو کرے آپ کے ذائقے کو اور دوبارہ۔ جانان فوڈ G9 مرکز اسلام آباد۔ جی ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے انہوں نے حال نے کچھ پوچھنا چاہا، میں نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے معذرت کر لی کہ روحان سوال آپ پوچھ لیں، جواب ہم ان سے لیں گے لیکن آرام سے، ایسے بھاگنے نہیں دیں گے ہم اپنے پینلسٹ کو۔ ہمارے پینلسٹ بڑے مشکل سے ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، تو میری بھی کوشش ہے کہ تھوڑا سا میں آج ان کو کھینچوں اور سوالات جو ہیں میرا ساتھ آج دے رہے ہیں روحان صاحب۔ روحان صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ نوجوان جو غلط سم میں جا رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ ان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے کیا ہیں؟ رائے ہے ان لوگوں آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ پوچھیں۔ اچھا جی، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی روحان، بڑا اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک، ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ زندگی ہے، بے شک، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس سمت لے کے جانا ہے۔ بے شک، اچھے اور برے کی تمیز یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ ٹھیک، یہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ڈیسیجن کرنے کی پاور دے دی ہے کہ تم نے اچھے کی طرف جانا چاہتے ہو تو جاؤ، برے کی طرف جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ تمہارا ڈیسیجن ہے۔ اب اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا رستہ چوز کرنا ہے۔ بے شک، تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ زندگی ایک نعمت ہے اور زندگی بڑی شارٹ ہے۔ بالکل، زندگی کا جو دورانیہ ہے، جس کو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، فانی ختم ہے، ہونے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کا پازیٹیو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بطور مسلمان یا انسان کی انسانیت کے اعتبار سے جو بھی ایک چیز جو فائدہ مند چیز ہے انسانیت کے لیے یا دوسروں کے لیے، اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کریں اور دوسروں کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان زندگی میں اپنے لیے، سارے انسان کرتے ہیں، اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے تو کریں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو کہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو کہ غربت کا شکار ہیں، جو کہ کمزور ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کاشف صاحب، میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ چیز کہ نوجوانوں کو زندگی پوری بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہر دن کا اپنا انالیسس خود کرنا چاہیے۔ بے شک، رات کے وقت ہمیں خود سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا ہے۔ ٹھیک، روحان صاحب سنیں۔ نوجوانوں کو میں اسپیشلی کہوں گا کہ اپنا روزانہ کا ایک شیڈول بنا لیں کہ جب آپ رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو ایک پوری جو فلم ہے آپ کے دن کی وہ چلنی چاہیے آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، کہ آج کے دن میں نے کون کون سے کام ایسے کیے ہیں جن کو میں اپنے آپ کو فخریہ طور پہ بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک، اپنی عدالت میں میں اپنی عدالت میں اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو۔ کیا جائے۔ ٹھیک، اور یہ نوجوان اگر کرنا شروع کر دیں، اگر پورے دن کا انالیسس وہ خود کرنا شروع کر دیں، ٹھیک، دیکھیں والدین بھی ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے بہتر رہنما اور رہبر موجود ہوتے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دینے والے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور اپنا انالیسس خود نہیں کرتا تب تک وہ درست راستے پر نہیں چل سکتا۔ بے شک، تو ہر روز کی یہ روٹین اگر ہم بنا لیں کہ ہم روزانہ کا انالیسس اپنا خود کریں اور دیکھیں کہ آج کے دن ہم نے کیا چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے اور کیا چیز کس چیز کی کمی رہ گئی ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی اور نہیں کر سکے، بے شک، تو میرے خیال سے ایک ایک دن یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر پوری زندگی کو جب ہم اس نوجوان کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ بہت بہتر زندگی ہمارے سامنے آئے گی۔ بہت خوب۔ یہ ایسی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیلی اسکول جاتا ہے، اگر روٹین ورک اپنا وہ کر لے، جو ہوم ورک اس کو دیا جاتا ہے وہ ہوم ورک کرے، کلاس ورک جو اس کو دیا جاتا ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے، تو ایک ایک دن اگر اس کا ایسے گزرے گا تو اس کو رزلٹ دے کے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کیونکہ اپنا پورا سال اس نے ایسا گزارا ہوگا کہ ایک ایک دن اس نے محنت کی ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ اچھا ٹائم گزرا ہے۔
तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेशक बेशक। जैसे आप दोनों ने बात की, आपने अपने डिस्कशन के बीच में एक बात की कि अगर हम लोग अपने लिए खुद ही जज़ा और सज़ा या अदालत का एक निज़ाम खुद ही अपने नफ्स के साथ उसको मुंसलिक करें, और हमें पता हो कि हमारे पूरे दिन का जो एक शेड्यूल है उसमें मेरे अच्छे काम कौन से थे, बुरे कौन से थे, मेरे ख्याल में अगर ये वाला एक सिस्टम डेवलप हो जाए तो क्या ही बेहतर होगा। इससे मैं अगर कनेक्ट करूं जज़ा और सज़ा के कॉन्सेप्ट को, कि अल्लाह ताला ने काशिफ नईम साहब आपसे मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस्लाम में जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फितरतन एक ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, खैर का पहलू भी मौजूद है और शर का पहलू भी मौजूद है, यानी कि हर इंसान के लिए ये दोनों रास्ते बड़े वाज़ेह हैं। बिलखुसूस वो इंसान जो अक्ल और शऊर रखता है। देखें, जो मजनून है, पागल है, उस पर तो वैसे ही कवानीन लागू नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उसके पास शऊर की दौलत नहीं है, उसके पास अकल की दौलत नहीं है। ठीक। जो शख्स अकल की दौलत से माला माल है और अक्ल शऊर रखता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्तों को बड़ा वाज़ेह कर दिया है। अब इंसान ने इख्तियार करना है कि वो खैर के रास्ते पर चलता है या शर के रास्ते पर चलता है, बहुत खूब। अच्छाई के रास्ते पर चलता है या बुराई के रास्ते पर चलता है, बहुत खूब। नेकी के रास्ते पर चलता है या गुनाह के रास्ते पर चलता है। ठीक। तो ये जो अक्ल और शऊर की नेमत अल्लाह ने उसको दी है, इसी पर उससे बाज पुरस भी की जाएगी। ठीक। जानवरों से बाज पुरस नहीं की जाएगी। जानवरों से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने फलां की फसल से ये जो खाया है, इस पर उसको सजा क़यामत के दिन नहीं दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि उसके पास अकल और शऊर की दौलत नहीं है। बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम इंसानों को इस दौलत से नवाजा है, और जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात कहलाए हैं, ठीक, जिसकी वजह से इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया है। ठीक। तो इतनी बड़ी नेमत के मिलने के बाद और बड़े वाज़े रास्तों को सामने नजर आने के बाद, फिर अगर कोई खैर के रास्ते को छोड़कर शर के रास्ते की तरफ जाता है, सवाब के रास्ते को छोड़कर गुनाह के रास्ते की तरफ जाता है, तो ये इस्लाम का जो तसव्वुर है ना जज़ा और सज़ा का, बिल्कुल, ये एक तो इंसान को दुरुस्त रास्ते पे रखने के लिए है, उसको शर के रास्ते से बचाने के लिए और खैर के रास्ते पर डालने के लिए है, ताकि वो बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते को, जिसे सिरात मुस्तकीम कहा गया है, उस रास्ते पर चलता रहे, खुद भी कामयाब हो और उसके साथ मुआशरे में जो जुड़े हुए अफराद हैं उनकी कामयाबी की भी वो वजह बन जाए। जब वो खुद सीधे रास्ते पे चलेगा तो फिर एक इंसान, अगर उसकी औलाद है, उसके बहन भाई हैं, वो उसको देख कर उसके पीछे चलने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक मुआशरा जो है ना, एक अच्छा और बेहतर मुआशरा हमारे सामने आएगा। जो सज़ा और जज़ा का अगर तसव्वुर ख़त्म कर दिया जाए और एक लम्हे के लिए उसी मिसाल को दोबारा आप ले लें, स्कूल की मिसाल को, अगर रिजल्ट का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ उस डर से अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा काम करना छोड़ देंगे और उनका ज़ाहिर है फिर नतीजा ख़राब से ख़राब तर होता चला जाएगा। बेशक। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर खैर और शर का ये जो कॉन्सेप्ट है और सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर निकाल दें तो इंसान और हैवान में फिर बहुत कम फ़र्क बाकी रह जाएगा और इंसान जो है ना वो दुरुस्त रास्ते से भटक कर गलत रास्ते का इंतखाब कर लेता है। ठीक ठीक। रोहान, जी, समझ आया काशिफ नईम साहब ने क्या बात की है? जैसे ने एग्जाम्पल दिया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जानवरों से नहीं पूछेगा कि आपने इधर से ये किया, इधर से वो किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें अकल नहीं दी है। हमें अल्लाह ताला ने अकल दी है, मगर हम उसे जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खूब। अगर जानवरों के पास ये अकल होती तो इंसान जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे 100 बार अच्छे कर रहे होते हैं, फायदेमंद। काशिफ साहब, हमारा जो छोटा बच्चा है, छोटा जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट है, ये बड़ी गहरी बात करता है, बड़ी गहरी बातें करते हैं और अक्सर मुझे इससे बड़ा फायदा होता है। मेरे पास जिस नुक्ते को ये उजागर करता है, मेरी सोचो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता, और माशाअल्लाह अल्लाह इसको और ताकत दे और अल्लाह इसको और इल्म में फजीलत अता फरमाए। काशिफ साहब, ये बच्चे हमारे कौम का एक सरमाया है, और हमें अगर पाकिस्तान के जो हालात मैं देख रहा हूँ, आसिम साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये कुछ चीज़ें शायद रिलेट करती हैं कि हमारी अवाम को ये नहीं पता कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका अल्टीमेट रिस्पांस क्या होगा,
کیونکہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ اسلام میں، دین میں، قیامت کے دن وہ ایک الگ چیز ہے. اس سے پہلے دنیا میں بھی جزا اور سزا کا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا نظام تو یہاں پہ ہے نہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے اگر آپ ایک اثر رسوخ والے بندے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ والا جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے. اگر آپ غریب ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی آپ کو وہ سزا مل سکتی ہے. تو یہ والا کانسیپٹ ہمارے اندر سے جزا اور سزا یعنی پنشمنٹ آن یور بیڈ ہیبٹس، یا آپ جو برے کام کرتے ہیں اس پہ آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اچھے کام کی وجہ سے آپ کو سراہا جائے گا. یہ والا رواج پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ملتا، اور جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اس چیز کو بھول رہی ہے، وہ ایک غلط ٹریک پہ چل پڑی ہے. بھائی سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، مگر یہ صرف قیامت کے دن جزا اور سزا نہیں ہوگی، ابھی اس دنیا بھی ابھی چلتی ہے. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو یا سزائے موت دی جائے گی یا جیل. اور جو فائدے کا بینیفٹس اپنے لیے کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا نام بھی بڑھے گا اور اس کو فائدہ بھی ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اس طرح بات کریں کہ اگر یہ والا سسٹم رائج ہو جائے تو میرے خیال میں پاکستان تو کیا کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. دیکھیں انسان کو خطا کا پتلا بھی کہا جاتا ہے. بے شک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا، جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ انسان فطرتاً میرے خیال سے کرپٹ ہے. فطرتاً اگر سزا و جزا نہ ہو، دنیاوی قانون، اللہ کا قانون اور پھر دنیاوی قوانین نہ ہو، تو انسان میرے خیال سے اس رستے کی طرف زیادہ جائے گا جو کہ اس کو اٹریکٹ کرے گا، اور برائی اٹریکٹ کرتی ہے. یہ ایک عام سی بات ہے. ٹھیک. پھر آپ نے بات کی کہ جو دنیاوی سزا اور جزا کا عمل ہے، پھر آپ نے پاکستان کی بات کی. بے شک. تو اس میں پھر عدل و انصاف بھی آ جاتا ہے. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ جزا اور سزا کا نظام رائج کریں، اس میں ہمارا عدالتی نظام بھی آ جاتا ہے، پولیسنگ سسٹم آ جاتا ہے. اس میں پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، کون پاورفل ہے اور کون کمزور ہے. اس میں آپ نے اکراس دا بورڈ آپ نے عدل و انصاف کے تحت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ چیزیں رائج کرنی ہوں گی. اور سزا اور جزا جس معاشرے سے ختم ہو جائے، وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں کہلاتا. کیونکہ انسان کو جب یہ ڈر نہیں رہتا کہ مجھے اس چیز کی سزا ملے گی تو وہ انسان کبھی بھی وہ کام اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. بالکل. اور یہ انسان فطرتاً ایسا ہے کہ اگر اس کے کسی کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اچھے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو کل کو 2 گنا بڑھ کے وہ اچھا کام کرے گا. بالکل. اس لیے سزا اور جزا دنیاوی اعتبار سے بہت ضروری ہے. ایک تو وہ سزا اور جزا ہے جو ڈے آف ججمنٹ، وہ ایک اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے کہ اس کو برے کاموں پہ سزا ملے گی اور اچھے کاموں پہ اس کو ثواب ملے گا یا اس کو بلیس کیا جائے گا. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اپنے معاشرے کو، انسانی معاشرے کو واقعی میں انسانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو دنیاوی قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان قوانین کو اکراس دا بورڈ سب کے لیے ایکولی نافذ کرے. اس میں غریب امیر اور سیاستدان اور مطلب اس میں کوئی بھی پاکستان میں تو یہ چیز نہیں ہے، چاہے جتنا بھی اس کے لیے ہماری خواہش ہو. اس کے لیے دیکھیں، ایک تو معاملہ ریاست کا معاملہ ہے کہ وہاں ریاست کے لیول پہ چیزیں یا پالیسی سازی لیول پہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ ایکویلٹی کی بنیادوں پر انصاف کا معاملہ کریں لوگوں کے ساتھ، یا سزا اور جزا ایکولی غریب اور امیر کے لیے ہو. لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر برائبری، اس طرح کی چیزوں نے جنم لے لیا، اور اس طرح کی چیزیں جس معاشرے میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں وہ معاشرہ پھر بھٹک جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا، سزا اور جزا کا قانون غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ایسی چیزیں اسلامی تعلیمات جو بھی ہیں یا اسلام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کو واقعی میں انسانی معاشرہ بناتے ہیں. جب وہ اصول، ان میں سے ایک اصول بھی آپ سکپ کر دیں گے، عدل و انصاف سکپ کر دیں گے یا سزا اور جزا سکپ کر دیں گے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ obviously وہ غلط ٹریک پہ چڑھ جائے گا. تو پاکستان میں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر انسان کو سب سے پہلے اپنا مواخذہ کرنا چاہیے، خود کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، کیا میں گھر والوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، کیا اپنے خاندان والوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، کیا میں ریاست کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں. کیونکہ آپ ایک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ریڈ لائٹ پہ آپ سگنل توڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ قانون آپ کو اوپر سے ڈنڈا نہیں مارے گی، آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. بعض دفعہ کوئی کانسٹیبل نہیں بھی ہوتا، پولیس والا نہیں بھی ہوتا، آپ بھاگ چلے
بھاگ جاتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہاں پہ احساس ذمہ داری آتا ہے. جب تک آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہوگا کہ جو دنیاوی قوانین ہیں یہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں، تو تب تک یہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا. بے شک بے شک. روحان آپ کی طرف واپس آؤں گا میں. جی آپ کے ہمیشہ سے بڑے اچھے میسیجز ہوتے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے آپ کنکلوڈ کرتے ہیں ساری چیزوں کو. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نوجوان طبقہ ہے، آپ جیسے نونہال ہے، آپ اسکول جاتے ہو، آپ کو جب سزا ملتی ہے تو آپ وہ تو کام دوبارہ کرتے ہو، یا جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو آپ کی اپریسیشن ملتی ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا کام وہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں اچھا کام کرتا ہوں. اچھا. اگر میں برا کام کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا. ٹھیک. نیکسٹ ٹائم میں ایسی کوشش کروں گا کہ یہ کام میرے سے پھر سے نہ ہو پائے. ٹھیک. اور جیسے عباس انکل نے کہا کہ ہم ریڈ لائٹ توڑ دیتے ہیں، اس سے احساس ذمہ داری ہمارے اندر آنی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ ادھر پولیس سیفٹی کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک. اگر پولیس نہ ہو پھر بھی آپ نے اپنی سیفٹی کا اگر نہیں سوچنا کہ کسی اور کی سیفٹی کے لیے بھی سوچنا ہے. یو شوڈنٹ بی سیلفش فار یور سیلف. بہت خوب بہت خوب. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا بھی ڈیمیج ہوگا، اس کا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، اس کا بھی ہوگا. بہت خوب. جیسے کہ روحان نے بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ خود کو بچائیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائیں. اور زندگی وہی ہے جو دوسروں کی خدمت میں گزر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے بندگوں کی خدمت کریں، ان کی کسی کام آ سکیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جزا اور سزا کا اسلام میں کیا تصور ہے اس پہ بات ضرور کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. لذیذ کھانوں کی بات ہو تو روایتی کھانوں کی کیا ہی بات. جانان فوڈ لا رہا ہے خیبر پختونخوا کے روایتی کھانوں کا ٹیسٹ آپ کے اپنے شہر اسلام آباد. کھائیں بنو اسپیشل پلاؤ اور پختونوں کا روایتی ڈش دیسی پینڈا جو کرے آپ کے ذائقے کو اور دوبارہ. جانان فوڈ G9 مرکز اسلام آباد. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جزا اور سزا کے بارے میں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کریں گے. روحان نے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں جب وہ اپنے اسکول اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز جو ہوتی ہیں، کہانیاں، وہ سناتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں، اس پہ اپریسیشن مل جائے تو مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے. لیکن اگر برا کام کروں، اس پہ مجھے سزا مل جائے تو اس کام کو نہ کرنے کی میرے پاس ایک عادت بن جاتی ہے. عاصم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا میں. یہ سزا اور جزا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں ضروری اسی لیے، میں جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی میں وہیں سے سٹارٹ لوں گا. ضروری اس لیے کہ انسان کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول فطرتاً لگام دینی ہے. انسان فطرتاً جو ہے نا وہ بھٹکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک طریقہ ہے جس پہ انسان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر سزا اور جزا ایبسنٹ ہوں گی، نہیں ہوں گی، تو وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں کہلائے گا. دیکھیں نا، جانوروں کی بات ہوتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، دماغ عطا کیا ہے اور بہت ساری پاورز جو ہے انسان کو دے دی ہے. یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت جانور میں نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ یہ رستہ ہے، یہ دو رستے ہیں، اس میں اگر تم اس طرف جانا چاہو تو چلے جاؤ، اس طرف جانا چاہو تو چلے جاؤ. اب یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. اور ان سیدھے رستے کی طرف لے کے جانے کے لیے سزا اور جزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو ایک چیز ہے وہ رکھی گئی ہے. اسلام کے اندر بھی رکھی گئی ہے اور دنیاوی جو قوانین ہیں ان کے وہاں بھی رکھی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انسان سیدھے رستے کی طرف جائے.
बहुत اور اگر وہ سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے تو بہت ساری جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، اور انسان پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. انسان پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ایک چیز پہ ریوارڈ ملا ہے، دنیا کے اندر ہی ریوارڈ ملا ہے، آخرت کی بات تو چلیں ایک بعد کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی مجھے اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، تو وہ یہ چیز پھر ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک، بہت خوب. کاشف گلزار نعیمی صاحب، آپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے. اب مذہب پہ آپ کا ایک مذہب کے لحاظ سے آپ پڑھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے. جب ہم بات کرتے ہیں جزا اور سزا کا تو سب سے پہلے جو ایک کنسیپٹ آتا ہے وہ روز قیامت کا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جزا اور سزا کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں انسان کو متنبہ کیا ہے، کل نفس بما کسبت رہی، کہ انسان کے سامنے وہی کچھ آئے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے. جو اعمال اس نے کیے ہیں انہی اعمال کی بیس پر ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں، آپ جب گندم کاشت کرتے ہیں اور بیج جو ہے وہ گندم کا لگاتے ہیں تو آپ کو اس فصل کے طور پر بھی گندم ہی ملتی ہے. بے شک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وہ بیج جو ہے وہ گندم کا لگائیں اور کاشت جو ہے وہ چنے کی فصل کریں. اگر آپ اچھے اعمال زندگی میں اپنی میں کریں گے اور درست راستے پر اچھے ٹریک پر رہتے ہوئے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو قرآن اور حدیث ہمیں ایک ہی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں اور آپ کے لیے بہت سارے انعامات ہیں. بے شک. اور اچھے اعمال کرنے سے صرف کل قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ اس زندگی میں بھی آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. بہت خوب. آپ ایک سایہ دار شجر کو دیکھ لیں، آپ ایک پھلدار درخت کو دیکھ لیں. وہ درخت ایک ایسی مثال ہے ایک بندہ مومن کی کہ کوئی اس کو پتھر بھی مارتا ہے اس درخت کو تو وہ جواب میں پھل ہی دیتا ہے. بہت خوب. اور وہ درخت جو ہے وہ سایہ ہی فراہم کرتا ہے، وہاں پہ لوگ آرام اور سکون محسوس کرتے ہیں. تو جو بندہ مومن اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے قریب بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، اس کی صحبت اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوب. قرآن اور حدیث میں بڑے واضح انداز میں جو غلط اعمال ہیں ان پر سزا کا جو ہے وہ تصور موجود ہے. اور اس حوالے سے ہم کتب حدیث میں دیکھتے ہیں کہ پوری بکس جو ہے نا وہ یہاں مینشن کی گئی ہیں کتاب الحدود کے حوالے سے. جو حدود اللہ رب العزت نے بنائی ہیں ان کے حوالے سے پوری بکس موجود ہیں احادیث میں بھی کہ اگر آپ درست اعمال کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی اور اگر آپ غلط اعمال کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے بڑی تلخ حقیقت انہوں نے عاصم بھائی نے بیان کی کہ جو قانون ہے وہ غریب کو قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے اور امیر کا احترام قانون کرتا ہے. بہت بڑی بات کر دی آپ نے، بہت بڑی بات کر دی. بہت واضح پیغام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ہے، میں بس اس کا آخری حصہ جو بہت مشہور بھی ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. واہ سبحان اللہ. تو یہاں پر سیاستدانوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے الگ قوانین ہیں اور غریب کے لیے الگ قوانین. سورہ انعام میں آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم جب بات کہو تو انصاف کیا کرو، خواہ سامنے کا جو فریق مقدمہ ہے وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ لیکن اصل تو انصاف کا تقاضا تبھی پورا ہوگا نا کہ آپ بیٹھے اور آپ کے سامنے وہ اول بات کہ کوئی آپ کا رشتہ دار بیٹھا ہے تو پھر آپ نے انصاف کرنا ہے، تو پھر آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایک بات میں اور کہوں گا کہ ہم عام طور پر ایک بحث بھی ہوتی ہے سوسائٹی میں اور اسلامی سزاؤں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے. اسلام میں اگر چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ وہ ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو عبرت دی جائے کہ بھائی یہ چوری نہیں کرنا، چوری کرو گے تو یہ بہت بڑی سزا ہے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو پھر وہ چیز، وہ گناہ، وہ برائی وہیں پہ رک جائے گی معاشرے میں. بے شک بے شک. بہت خوب. جی کاشف صاحب. جو نیک اعمال ہیں، جو اچھے کام ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں جو معاشرے میں، ہمیں ان کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرنی چاہیے.
بھائی عاصم نے جو بات کی ہے کہ جو برائی ہے وہ تو ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انسان بڑا آسانی کے ساتھ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور برائیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو عقل اور شعور رکھنے والے لوگوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھائیوں کے لیے ایسا کوئی مطلب اپنا ورک کریں اور اپنی خدمات ایسی پیش کریں، اچھے کاموں کی طرف اٹریکشن پیدا کریں۔ بہت وہ خوب، ایک تو ان کے اپنے عمل سے وہ چیز پیدا ہوگی، اور دوسرا اس پہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں کہ اچھے کام کرنے سے آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، بہت اچھے خوب، کام کرنے سے آپ کی زندگی ایسے پرسکون ہو جائے گی، اچھے کام کرنے سے آپ بدنامی سے بچ جائیں گے، آپ کی یہ زندگی بھی بہت اچھی رہے گی، اور کل قیامت کو بھی آپ کو ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ آپ سرخرو ہوں گے، اور ماشاء اللہ اللہ، رب العزت کی بارگاہ میں بھی آپ کو کامیاب ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ماشاء اللہ، اور کامیاب زندگی، پھر کامیابی کے ساتھ جو اگلا ہمارا سیشن ہوگا، یہ دارالعمل جو ہے یہ بھی کامیابی کے ساتھ ہمارا گزرے گا، اور جو دارالجزا ہے جس میں سزا اور جزا کا تصور بہت موجود ہے وہ بھی ہمارا کامیاب گزرے گا۔ تو بیسیکلی ہمیں یہاں پہ زندگی اچھی کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی اچھی گزارنے کی ضرورت ہے، اور جو اچھے اعمال ہیں ان کی طرف اٹریکشن ہمیں نوجوانوں کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، ان کو اچھے اعمال کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا جائے اور اٹریکشن پیدا کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہے اور اس میں یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ آپ کے فائدے ہیں، بہت خوب، تاکہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ بہت خوب۔ جس طریقے سے کاشف نعیمی صاحب نے، کاشف گزار نعیمی صاحب نے، اور ساتھ ہی ساتھ عاصم صاحب نے بات کی کہ کس طریقے سے اگر یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آ جائے اور یہ بات سمجھ جائیں ہم لوگ کہ کسی ایک دن تو حساب کتاب ہونا ہے، تو شاید ہمارے عمل میں، ہمارے عملی طور پہ جو ہمارے اقدامات ہوتے ہیں اس میں ہم انصاف کر سکیں۔ پروگرام کا وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، دل تو کرتا ہے کہ پوری دن رات اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی تبلیغ کر سکے، ان احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچا سکے، بٹ کیا کریں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام کو ایسے جب ڈسکشن ایسے وقت پہ آ جاتی ہیں جہاں پہ دل کرتا ہے کہ بس اس پہ بولتا رہوں، سنتا رہوں، سمجھ جاؤں اس پہ، تو وقت کی کمی آ جاتی ہیں۔ عاصم صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ دیکھیے جی، میسج سب سے بڑا تو یہی ہے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، بے شک بے شک، یہ بڑی شارٹ ہے، جو میں نے پہلے ہی بات کی، یہ بڑی شارٹ ہے، اور اگر شارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کل کا انتظار نہ کریں، ہم نے جو اچھائی کرنی ہے وہ آج سے شروع کریں، بے شک، اور کام وہی ہوتا ہے جو آپ نے آج سے شروع کرنا ہے، کل کبھی نہیں آتی۔ تو اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ان سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کے اندر اچھائی کو پھیلانا ہے، اچھائی کرنی ہے، آپ نے دوسروں کے لیے کام کرنے اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اچھائی کرنی ہے، تو وہ آج سے شروع کریں اور ابھی سے شروع کریں۔ ابھی سے شروع کریں۔ جی کاشف صاحب، میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے اس کا انتظار نہ کیا جائے، اپنا محاسبہ خود کریں، نوجوان اپنا محاسبہ ڈیلی بیسس پہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے سب سے بڑے جو رول ماڈل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں گے تو ظاہر ہے آپ بھی اس زندگی میں دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے، بے لوگ شک، پھر آپ کو فالو کریں گے۔ بے شک، زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پیش ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو آپ کامیاب انسان کے طور پر۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ فرحان صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کہنے سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وہ تو آپ کا میسج تو ہم بعد میں آپ کے ریکارڈ کریں گے، آپ نے کیا سیکھا آج کے اس موضوع اور آج کے ڈسکشن سے پہلے وہ ہر بتائیں۔ کام سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور کیوں غلط ہے اور صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک دن جزا اور سزا قیامت کا دن آنا ہے، ٹھیک، یا دنیا میں بھی دنیا میں بھی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا یا اس کا نقصان ملے گا آپ کو، ٹھیک۔ قیامت میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقب دیا ہے، وہ ہے اشرف المخلوقات، اور اسی بنا پہ ہمارے ساتھ جزا اور سزا کا جو عمل ہے وہ لایا جائے گا۔ اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر شعور، جس طرح آپ نے پہلے بیان کی، جانور کی اگزامپل آپ نے خود ہی دی، تو جب آپ ساری مخلوقات میں آپ کو ایک شرف حاصل ہوا تو اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس خدا کے بھیجے گئے خلیفہ ہو اس دنیا میں۔ تو اگر خلیفہ کا آپ کو ایک رتبہ ملا ہے،
جو آپ پہلے ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر میں کہیں پہ غلطی کروں تو معذرت کے ساتھ مجھے درست بھی کیجیے گا، انسان ہے، اس کے کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ضروری کہ اللہ تعالیٰ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیغمبروں والا کام لے رہا ہے۔ تبلیغ کا کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے، ہم جیسے نارمل انسان نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بابرکت امتوں میں سے بھی ایک ایسی امت میں ہمیں پیدا کیا کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیغمبروں کا سردار مانے، دونوں جہانوں کا سردار مانا جاتا ہے، اور اسی کی امتی بن کے، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں والے کاموں میں سے ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ کی بات، اللہ کا میسج، اللہ کے احکامات وہ آگے ہم معاشرے کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں سے اس پورے گیلیکسی میں سب سے خوش مزاج لوگ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام ہم کر رہے ہیں بے شک آج کل۔ بے شک۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ان کے احکامات، بتائے احکامات پہ اپنی زندگی گزار سکے۔ آپ دونوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ نوازش کاشف صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ نے دوسری دفعہ میں ٹائم دیا۔ روحان بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اپنے قیمتی وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کا میں سب سے زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ روحان دیکھ لیں آپ کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ابھی بیٹھے باتیں کرنا سیکھ گیا ٹھیک ہے، تو سیاستدان بن رہا ہے، ایسا ایسا اس کو ٹی وی کا وہ بن رہا ہے نا، تو یہ ماشاءاللہ بڑا ایک ذہین بچہ ہے۔ آج جس طریقے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے ہمارے پینلسٹ کے ساتھ، جس طرح انہوں نے جزا اور سزا کی بات کی، میں اگر اس پورے ڈسکشن کو، پوری گفتگو کو سمرائز کروں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں ہماری مثال ایک مہمان کی ہے، اور مہمان جب کسی جگہ جاتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ مہمان بنا کسی مقصد کے دوسری جگہ سفر نہیں کرتا۔ تو اگر میں کسی جگہ جا رہا ہوں، میرا کوئی ایک مقصد ہے، تو میں گیا ایک مقصد سے، وہاں پہ اپنے مقصد سے بھٹک کے کئی اور کاموں میں لگ گیا، تو یا شاید پہلا تو میرا نقصان یہ ہوا کہ میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ اب مقصد سے ہٹا ہوں تو اس ہٹنے کی جو ایک میں نے گستاخی کی ہے، جو مقصد سے ہٹنے کی میں نے ایک غلطی کی ہے، اس غلطی کا جواب میں نے دینا ہے اپنے مالک کو۔ اگر میں نارمل زندگی میں اس کا شمار کروں کہ کسی بھی ایک ادارے کے ساتھ آپ کام کرو تو اس کو آپ جواب دے ہوتے ہو کہ آپ نے پوری مہینے میں کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، آپ پورا ایک پروگرس رپورٹ تیار کر کے رکھتے ہو۔ تو وہ ذات جس نے پورے کائنات کو بنایا، پورے کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، پوری امتوں میں سے ایک ایسے امت میں، اور اس میں ہمارا پیدا ہونا ایک تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم اس خالق کی نافرمانی کریں جس نے ہمیں اتنا شرف بخشا، تو یہ یقیناً ہم اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس رمضان ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی مغفرت کے لیے معافی مانگے، اور اپنے ان پیاروں کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے مغفرت مانگے، تو یہ شاید ہم اس رمضان کا حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کریں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے پہلے عشر میں ہم لوگوں نے معافیاں مانگی اور اچھے کام کیے ہیں، دوسرا عشرہ جس طریقے سے جا رہا ہے اس میں بھی ہم اپنے نیک اعمالوں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں آپ لوگوں سے دلی درخواست کروں گا، التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس کرونا وبا کے دوران جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اس میں آپ ماسک پہنیں، ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے کا جو خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ کی SOPs ہیں ان پہ عمل کریں، خود کو بچائیں اور اپنے فیملی ممبرز کو بچائیں، ساتھیوں کو بچائیں اور دوستوں کو بچائیں، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ ایک وبا کے ہونے کے بعد آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ لذیذ کھانوں کی بات ہو تو روایتی کھانوں کی کیا ہی بات۔
जानान फूड ला रहा है खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती खानों का टेस्ट आपके अपने शहर इस्लामाबाद। खाएं बनू स्पेशल पुलाव और पख्तूनों का रिवायती डिश देसी पेंडा, जो करे आपके जायके को और दोबारा। जानान फूड G9 मरकज इस्लामाबाद।